करीबन 96,000 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। इसी तरह 10,000 के करीब जो है वो लापता हैं। खवातीन के साथ इज्तिमाई असमत दरी की गई और कश्मीर की तमाम क़यादत कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त करती रही। लेकिन हिंदुस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता से जो पिछली सरकारें उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से इसमें इरोजन शुरू कर दिया। हिंदुस्तान का आईन ये कहता है कोई भी कानून पास करने के लिए, मकबूजा कश्मीर में लागू करने के लिए मकबूजा कश्मीर की असम्बली से, वहां की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली से इजाजत लेनी होती है। जो कश्मीरियों का कल्चर था, जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके में जो मुसलमानों की जो बाकियात थी, चंद चीजें उनके नाम से मंसूब थी, उनको खत्म किया गया। हिंदुस्तान की जो हिंदू इंतहा पसंद सरकार है, उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों का, हिंदुस्तान की दूसरी अक़लियतें जो है, चाहे क्रिश्चियन है, दूसरे हैं, उनका जीना भी बंद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो इदारे हैं वो तो आवाज उठा सकते हैं, वो आपको नेम एंड शेम कर सकते हैं, उसके पास अपने इख्तियारात नहीं है। हिंदुस्तान में जो लोग कश्मीर पर बात करते थे, लिखते थे, उनको सबसे पहले हिंदुस्तान में चुप कराया गया, उन्हें जेलों के अंदर डाला गया, उनके ऊपर भी ऐसे केसेस बनाए गए कि सेडिशन के केस उन पर बनाए गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, मोदी के कश्मीरियों के हकूक़ पर शब खून मारने के 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर का जो है दिन मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी जो आइनी हैसियत थी भारत ने ख़त्म कर दी थी। आर्टिकल 370 जो था मकबूजा कश्मीर को खसूसी आइनी जो इख्तियारात फ्राहम करता था। तो ये जो मामलात हैं इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई आपका टाइम देने का। सर ये बताइएगा कि ये जो 5 अगस्त का दिन है, कश्मीर की खसूसी जो हैसियत थी इंडिया ने ख़त्म की और वहाँ पर भारतीय फ़ौजी तैनात किए, एक मतलब कि तशद्दुद वाला सिलसिला किया, ये सारे मामले को 7 साल हो गए हैं आज। क्या कहेंगे? पहले तो ज़रा माजी में भी ज़रा बताइएगा और जो मौजूदा वहाँ पे हालात हैं उसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा सर। देखिए, कश्मीरी मकबूजा कश्मीर जो है पिछले 79 साल से हिंदुस्तान के फौजी कब्जे में है और 79 साल से लगातार जो मिलिट्री रिप्रेशन वहाँ पर है वो जारी रहा कश्मीर के अंदर। खुसूसन लेट 80s के बाद जिस तरह से मिलिट्री रिप्रेशन कश्मीर में रहा, आपने देखा कि करीबन 96,000 कश्मीरी शहीद कर दिए गए। इसी तरह 10,000 के करीब जो है वो लापता हैं। खवातीन के साथ इज्तिमाई असमत दरी की गई। आपने देखा वहाँ पर किस तरह से टॉर्चर एज ए टूल इस्तेमाल किया रियासत ने वहाँ पर, और कश्मीर की तमाम क़यादत कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त करती रही। नौजवानों को 2010 के बाद जो जिस तरह से टारगेट किलिंग उनकी की गई, थ्रो पैलेट गन्स इस्तेमाल किए गए, ब्लाइंडिंग, मास ब्लाइंडिंग कश्मीर में हुई, ये सारी सूरत हाल चलती रही कश्मीर में। लेकिन 5 अगस्त 2019 इसलिए एक स्याह तरीन दिन एक और कश्मीर की तारीख का है कि हिंदुस्तान ने जो खुद दफा 370 और 35A जो हिंदुस्तान के आइन का हिस्सा था, हिंदुस्तान ने उन लोगों के साथ ये माहिदात किए थे जिन्होंने उस वक़्त हिंदुस्तान को एक जमहूरी मुल्क समझकर उसके साथ एक माहिदा किया था। उस माहिदे के तहत दफ़ा 370 और 35 से उसमें था, जो दफ़ा 370 कश्मीर में कोई जो उनको अपनी क्या उस एटोनमी थी, वहाँ पर एक प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, सुप्रीम कोर्ट थी, तमाम इंस्टीट्यूशन स्टेट के थे, स्टेट का एक आइन था, स्टेट का एक फ्लैग था, और उसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें और लैंड राइट्स जो थे उस पर कश्मीरियों का जो अपना कब्जा था, वो कोई गैर रियासती बाशिंदा कश्मीर में न ज़मीन खरीद सकता था, न कश्मीर में नौकरी हासिल कर सकता था उस सतह से। लेकिन हिंदुस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता से जो पिछली सरकारें उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से इसमें इरोजन शुरू कर दिया। इरोजन शुरू होते होते वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन गया, सदर रियासत की जगह हिंदुस्तान ने गवर्नर बनाया, और यूं इसमें तमाम दफ़ा 370 की बेशतर जो दफात हैं उनको तकरीबन खत्म कर दिया था। अब ये खोखला एक चीज ही रह गई थी। लेकिन 5 अगस्त को जहां उन्हें रिऑर्गनाइजेशन बिल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लाई, हिंदुस्तान का आईन ये कहता है कोई भी कानून पास करने के लिए, मकबूजा कश्मीर में लागू करने के लिए मकबूजा कश्मीर की असम्बली से, वहां की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली से इजाजत लेनी होती है। और
ہندوستان چونکہ بی جے پی کا یہ مقصد ہی تھا، ان کا پرانا نعرہ تھا ایک ودھان ایک پردھان، کہ ایک ملک میں ایک ہی صدر ہونا چاہیے، ایک ہی وزیر اعظم ہونا چاہیے اور ایک ہی جھنڈا ہونا چاہیے۔ اسی کے تحت انہیں 2019 میں جب ایک 2/3 میجارٹی ملی، انہوں نے اپنے اس جو آر ایس ایس کا ایجنڈا تھا بہت پہلا، اس پر عمل کرتے ہوئے کشمیر کی وہ آئینی حیثیت ختم کر دی، آئین ختم کر دیا کشمیر کا جھنڈا ختم کر دیا، اور یوں تمام تر اقدامات ایک لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے سے چلائے جا رہے، اور اس کا بنیادی مقصد تھا کشمیر کے اندر آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا، کشمیر کی آئیڈینٹی، ثقافت، زبان اور زمین، اس ساری چیز پر قبضہ کرنا۔ جہاں تک ہم 2019 تک صرف ہندوستان کی فوج سے لوگوں کو، جو انسان تھے، ان کو گرفتار کیا جاتا تھا، ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، بند کیا جاتا تھا، سیج اینڈ سرچ آپریشنز ہوتے تھے، لیکن 2000 کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل اسالٹ ہندوستان نے کیا، آئینی اسالٹ کیا، اور جس کے تحت انہوں نے تمام تر اختیارات دلی کو مرکوز کیے اور کشمیر میں ڈیموگرافک چینجز کی، ڈومیسائلات تبدیل کر دیا، اسی طرح اسمبلی سیگمنٹس کی جیری مینڈرنگ کی، اس کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا تاکہ ہندو کی زیادہ سے زیادہ نمائندگی اس میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے جو وہاں پر لینڈ لاز میں تبدیلی کی اور غیر ریاستی باشندوں کو زمین خریدنے کا حق دیا، غیر ریاستی باشندے وہاں پر نوکری حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد کشمیر کے اندر جو کشمیریوں کا کلچر تھا، جو مسلم اکثریت کے علاقے میں جو مسلمانوں کی جو باقیات تھی، جو وہاں پر چند چیزیں ان کے نام سے منسوب تھی، ان کو ختم کیا گیا۔ کتابوں پر پابندی لگائی گئی، پریس، آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کا پریس اس وقت صرف پی آر ہوتا ہے، سرکاری پریس ریلیز، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رپورٹنگ ہیومن رائٹس پر نہیں ہوتی ہے۔ ہیومن رائٹس کے جو علمبردار تھے ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، اخبار والوں کو دھمکی دی گئی، اگر کوئی بھی چیز آپ نے چھاپ لی تو آپ کی ڈکلریشن ختم کی جائے گی۔ اچھا الطاف بھائی یہ بتائیے گا، الطاف بھائی جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 اور 35A خود بھارت کے آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب کشمیر میں بھارت نے جتنا ظلم کیا ہے، مودی نے وہاں پر قتل و غارت بھی کی، وہاں پہ انتہا کر دی، تو یہ جو اقوام متحدہ ہے، یہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنیں ہیں، یہ جو عالمی دنیا بہت زیادہ جانور مرنے پہ بھی بہت افسوس کرتی ہے، تو ان کو کشمیر والے معاملے پہ کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، سانپ کیوں سونگھ جاتا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، کشمیر کے معاملے پر دو طرح کی سوچ ہم نے سوچنا چاہیے کہ ایک تو ہے عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور عالمی انسانی حقوق کے ادارے، اور دوسری ہیں دنیا کی جو سیاسی حکومتیں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ عالمی انسانی حقوق کے اداروں نے جو یو این او کے ہیں، چاہے ہیومن رائٹس کمشنر کا آفس ہے، چاہے اس کے اسپیشل رپورٹرز ہیں، اور چاہے انسانی حقوق کی تنظیمیں، انہوں نے بیش بہا رپورٹنگ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کشمیر کے معاملے پر بیش بہا رپورٹنگ کی۔ انٹرنیشنل تھنک ٹینکس نے اس پر بہت کچھ لکھا، بہت سارا کچھ چھپا، اور ہندوستان اسی لیے اس وقت دنیا کی جو پریس رینکنگ ہے اس میں 157 نمبر پر ہے 180 میں سے، اور اسی طرح ہر چیز پر انہوں نے بات کی۔ لیکن جو سیاسی حکومتیں ہیں، بدقسمتی سے ان حکومتوں کے اس وقت جو انسانی حقوق ہیں وہ صرف نام کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں جہاں ان کے اپنے مفادات ہوں۔ اب چونکہ انسانی حقوق کی جگہ مادی مفادات نے لی ہے، ان مادی مفادات کے تحت دنیا کام کر رہی ہے، اسی ٹریڈ کے ہجوم کے ساتھ دنیا کام کرتی ہے۔ کسی جگہ انسانیت جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال، حالانکہ ایک دنیا کی جو ہے 4/3 جو ممالک ہیں انہوں نے فلسطین کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست تسلیم کیا، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں فلسطین کے حالات کیسے ہیں اور کس طرح سے وہاں نسل کشی فلسطینیوں کی ہو رہی ہے۔ لائک وائز دوسرے کانفلکٹس ایسے ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل خود، جو کہ دنیا میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے بنی تھی، جس کا منڈیٹ تھا کہ وہ اقوام کے درمیان جتنے بھی تنازعات ہیں ان تنازعات کو وہ ان انصاف پر مبنی ان کا حل ڈھونڈے گی اور جو تنازعات ہیں ان کو ختم کرے گی۔ لیکن خود سیکیورٹی کونسل اتنی پولرائزڈ ہوئی ہے، وہ اکنامک کمپٹیشن اور اسٹریٹجک کمپٹیشن میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہیں انسانی اقدار کی کوئی قدر نہیں رہی ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کس طرح سے جب ایران پر بمنگ ہوئی، سکولوں پر بمنگ ہوئی اور چیخو پکار دنیا نے کی، لیکن کوئی اس کا کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں بنایا گیا. یہی بات ہندوستان کی ہے. ہندوستان کی جو ہندو انتہا پسند سرکار ہے اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کا، ہندوستان کی دوسری اقلیتیں جو ہیں چاہے کرسچن ہیں دوسرے ہیں، ان کا جینا بھی بند کر دیا ہے. اقوام متحدہ کی جو ادارے ہیں وہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ آپ کو نیم اینڈ شیم کر سکتے ہیں، اس کے پاس اپنے اختیارات نہیں ہیں. وہ اختیارات لیتے ہیں سیکورٹی کونسل سے. سیکورٹی کونسل کا میں نے بتایا آپ کو وہ کس طرح سے تقسیم ہے. یہی وجہ ہے کہ 79 سال گزرنے کے باوجود بھی اسی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہوا اور کشمیری اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اچھا الطاف بھائی، یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ بھارت میں بھی جو نوجوان نکلے، وہاں پہ احتجاج ہوا، مودی سرکار کو جو ہے منہ کی کھانی پڑی، وہاں پہ پھر انہوں نے اپنا ایجوکیشن جو منسٹر تھا اس کا بھی استعفیٰ ہو گیا. تو جو اس وقت بھارت کی عوام ہے وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ یہ کشمیر میں جو اتنے حالات خراب ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں بولتے، یا بولتے تھے چپ ہو گئے؟ وہاں پہ اتنے کشمیریوں کے ساتھ ایک ایسا سلوک ہونا جو کہ انسانیت کے لیے ایک بڑا کہہ لیں کہ سوالیہ نشان ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاں کی جو عوام ہے وہ مودی کو تو پھر ووٹ دے دیتی ہے اور پھر وہ آ جاتے ہیں. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اصل میں یہ جو جہاں پر ایک سرکار ایک ایسی ہے، دنیا میں واحد سرکار وہ ہے جو ایڈیالوجیکل سرکار بنی ہوئی ہے، جو آر ایس ایس کے اس ایڈیالوجی کے ساتھ ہندوستان کو ہندوؤں کا ملک جاننا چاہتی ہے اور ہندوستان کے ساتھ کہتی ہے کہ ہندوتا کا ایجنڈا جو اس کو امپلیمنٹ کرنا، کہ جو جس کو گریٹر بھارت وہ کہتے ہیں یا مہان ہندوستان وہ کہتے ہیں، اس کی تکمیل کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں. اس سلسلے میں وہ جو ہندو انتہا پسند ہے ان کو ریاست کی پشت پناہی ہے. دوسری جگہوں میں بھی انتہا پسندی اگر ہوتی ہے لیکن ریاست کی نہیں ہوتی ہے. ہندوستان کے اندر ریاست کی پشت پناہی ایسے عوامل کو ہے، ایسے لوگوں کو ہے. ہندوستان میں جو لوگ کشمیر پر بات کرتے تھے، لکھتے تھے، ان کو سب سے پہلے ہندوستان میں چپ کرایا گیا، انہیں جیلوں کے اندر ڈالا گیا، ان کے اوپر بھی ایسے کیسز بنائے گئے کہ سیڈیشن کے کیسز ان پر بنائے گئے. اسی طرح آپ دیکھ لیں جو آپ کہتے ہیں ابھی جو حالیہ تحریک ہوئی کشمیر ہندوستان کے اندر، جو طلباء کی تحریک تھی جس کو جنتر منتر پر جنہوں نے مظاہرے کیے اور پورے ہندوستان نے مظاہرے کیے، یہ ایک ہندوستان کے اندر اب جاگرتی پیدا ہوگی. جب وہاں پیلٹس چلے تو ان کو پتہ چلا اب کشمیر میں کیا ہو رہا ہوگا. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں اب پتہ چلا کہ کشمیر میں یہ جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، یہ جو زیادتیاں ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک پرانا واقعہ سناتا ہوں اس سلسلے میں کہ کشمیر کے اندر اتنی ساری جو عصمت دری ہندوستان کی فوج نے کی، ہندوستان کا کوئی فلمی سٹار، کوئی شخص، کسی نے اس کی جو سیلیبریٹی ہے انہوں نے اس کی کنڈیمنیشن نہیں کی. اور اس سے یہ ہوا کہ ہندوستان کی فوج، ہندوستان کی پولیس کو یہ شہ ملی کہ ایک وقت میں دلی جو ہے، دلی کو ریپسٹ کیپٹل کہا جاتا ہے، جہاں آئے روز بسوں کے اندر، ہر جگہ پر، آفسز میں، دوسری جگہ پر خواتین کے ساتھ عصمت دری ہوئی اور ہندوستان کی پولیس اس میں ملوث تھی، اس میں ہندوستان کے دوسرے ادارے ملوث تھے. اور یہی وجہ تھی کہ پھر ہندوستان کے سارے فلمی ستارے بھی میدان میں آ گئے، ادر سیلیبریٹیز بھی، کرکٹرز بھی سامنے آ گئے. لیکن when it comes to کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہندوستان کی ہر جو آرگن ہے حکومت کی، چاہے اس کی اب نئی جو سول سوسائٹی تخلیق ہوئی ہے ہندوستان میں، ہندو انتہا پسند سول سوسائٹی، کیونکہ دوسری سول سوسائٹی رہی نہیں ہے، اس سول سوسائٹی کا آلریڈی ناکہ بند کر دیا گیا، ان کی فنڈنگ، ان کے ساتھ کام کرنا، ساری چیزیں ان پر بند ہے. تو ایک نئی سول سوسائٹی قائم ہوئی جو اسی حکومت کی پروردہ ہے. میڈیا جو ہے وہ صرف گودی میڈیا جس کو آپ کہتے ہیں، جو آپ چونکہ جرنلزم کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کو پتا ہے ہندوستان میں جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم کے لوگ تھے وہ کس طرح سے کام چھوڑ گئے، بیرون دنیا میں گئے اور وہاں سے وہ کام کر رہے ہیں. اور ہندوستان کے اخبارات کو دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں تو پورا قبضہ
RSS کا اس وقت ہے۔ الطاف بھائی یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ تو تمام حدیں جو ہے کروس کر چکے ہیں. انہوں نے تو انڈیا پاکستان کی جو جنگ تھی اس میں پاکستان لاہور کے اندر جو ہے وہ کہہ لیں کہ سمندر بھی وہ لے آئے تھے اور یہاں پہ ایسی انہوں نے چیزیں لے آئی تھی جو لاہوریوں کو بھی نہیں پتا. تو انہوں نے تو جنگ بھی مطلب کہ کسی اور طرح ہی نقشہ کھینچا تھا. تو وہ تو اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں, وہ تو بالکل ہی فضول قسم کا. اور میں کہتا ہوں ایسا میڈیا اگر وہاں کے لوگ پتہ نہیں کیسے ان کو دیکھتے ہیں جو اتنی سنسنی پھیلاتا ہے اور اتنا جھوٹ کے اوپر جھوٹ پھیلاتا ہے, تو وہ تو حد سے زیادہ جو ہے نا دو نمبری کر رہا ہے. الطاف بھائی یہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستانی گورنمنٹ, ماضی میں بھی گورنمنٹس گزری, ابھی بھی جو گورنمنٹس ہیں, جو کشمیر کی حالات ہیں مقبوضہ کشمیر کے, جو انڈیا وہاں پہ ظلم کر رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیونکہ چیئرمین ہیں کشمیر ایک تمام یہ سارے معاملات ذرا دیکھتے ہیں غور سے, اور نظر بھی آپ کی کشمیر انسٹیٹیوٹ کے آپ چیئرمین ہیں, تو کون سی حکومت یا یہ جو پاکستان کے اس وقت حکمران ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ کشمیریوں کی صحیح آواز بنے ہوئے ہیں؟ یہ آپ مطمئن ہیں موجودہ سیٹ اپ سے؟ دیکھیں میں بتاؤں ایک بات, آج کے بیانات بھی دیکھیں, اس سے پہلے بیانات جب لوگ آئے یہاں پر, پاکستان کی ہر حکومت نے اپنے انداز میں کوشش کی, کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان واحد ملک ہے جو کشمیریوں کی آواز دنیا میں پہنچاتا ہے. جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہو, اس آرٹیکل 370-35A کے ایبریگیشن کے بعد چائنا کی توسط سے سیکورٹی کونسل کے 3 اجلاس ہوئے. پاکستان OIC کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود پاکستان کی وجہ سے OIC ریمینز کمیٹڈ ٹو دا کشمیر کاز. وہ کشمیر پر ان کی پریس ریلیزز, ان کے بیانات, انہوں نے کشمیر پر ایک خصوصی نمائندہ بھی بنایا ہے. بدقسمتی سے ہندوستان اس کو اجازت نہیں دیتا ہے وہاں آنے کی. اور اسی طرح سے OIC کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے, وہ کمیشن بھی رپورٹنگ کرتا ہے اس سلسلے میں. سو پاکستان واحد آواز ہے کشمیریوں کی. کمی پیشی ہو سکتی ہے حکومتوں کی, اس میں کوئی شک نہیں, حالات ہوتے ہیں, مشکل حالات ہوتے ہیں, لیکن ان مشکل حالات میں بھی پاکستان نے کشمیر کاز کو آگے بڑھانے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں سیاسی, سفارتی اور اخلاقی طور پر, تو وہ کوششیں پاکستان کر رہا ہے. لاسٹ پہ الطاف بھائی یہ بتائیے گا, لاسٹ پہ کشمیریوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے کیا میسیج ہے, آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ کشمیر کے حوالے سے تو کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے, اور جب مقبوضہ کشمیر میں یہ حالات ہیں تو ہر پاکستانی کا دل بھی دکھتا ہے, اور پاکستانی جو ہے ان کے ساتھ بھی ہیں. تو آج کے دن خصوصی طور پہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے. یہی بات میں آج پاکستان کے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں. آج جب کہ ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ان ایبینس ڈالا اور وہ پاکستان کو پانی روک کر پاکستان کو بنجر بنانے کی کوشش کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں, اب پاکستان کے نوجوان کو جو ہے کشمیر کو پڑھنا چاہیے, کشمیر کی جغرافی حیثیت کو, اس کی کیا حیثیت ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی اقتصادیات کے لیے, پاکستان کی ڈیفنس کے لیے کیا حیثیت اس کی ہے, اور ساتھ ساتھ حقائق پڑھنے چاہیے. سوشل میڈیا سے متاثر نہ ہوں. سوشل میڈیا آپ کو وان لائنر دیتا ہے, اس وان لائنر کے پیچھے وہ ڈس انفارمیشن بھی ہوتی ہے, مس انفارمیشن بھی ہوتی ہے, اس کے ذریعے اپنے اوپینینز نہ بنائیں, بلکہ کشمیر کو پڑھیں اور کشمیر کے حقائق کو پڑھ کر دنیا کے سامنے اپنا بیانیہ بنائیں. جس طرح ہم نے پہلی دفعہ دیکھا آپریشن سندور کے خلاف, جب پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص کیا, اس وقت پاکستان کا میڈیا, پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشن, پاکستان کی سول سوسائٹی نے ایک بالکل, جہاں ہندوستان نے ڈسٹارٹیڈ, اور آپ نے جیسے کہا کہ لاہور میں انہوں نے بندرگاہ بنائی اور انہوں نے پورے پاکستان پر اپنے حساب سے قبضہ کر لیا تھا, ایک جھوٹ بولا تھا. ہندوستان کے میڈیا کا یہ جھوٹ دنیا نے تسلیم نہیں کیا, لیکن اس وقت ہم نے حقائق کے بنیاد پر بات کی, پاکستان کے تمام اداروں نے حقائق کی بنیاد پر بات کی, پاکستان کے میڈیا نے ایک ذمہ دارانہ رول نبھایا, اور اس سے یہ ہوا کہ دنیا نے ہندوستانی بیانیے کو مسترد کیا اور پاکستانی بیانیہ تسلیم ہوا, اور اسی سے پاکستان دنیا کے نقشے میں ایک جو ہے صلاح جو ملک کے طور پر سامنے آ گیا. بالکل الطاف صاحب, آپ کی جو بات ہے بڑی اہم ہے کہ یہ جو آپ نے پوائنٹ, ایک ایجنڈا آپ نے جو پوائنٹ بتایا
بڑا ہی اہم ہے نوجوانوں کے لیے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ جو شارٹ سی ویڈیوز آ جاتی ہیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کشمیر کے اوپر جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے، ریڈ کرنا چاہیے، تاریخ دیکھنی چاہیے، اور پھر اپنی ایک آواز جو ہے بیانیہ بنا کر پوری دنیا کے سامنے لے کے آنا چاہیے۔ جو مودی نے وہاں پر ظلم کیا ہے وہ سب کے سامنے لانا چاہیے۔ تو بالکل کشمیر کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ چیئرمین کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن الطاف حسین وانی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں پروگرام میں جوائن بھی کیا اور کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال ہے اور جو تجزیہ ہے انہوں نے بتایا۔ تو آج کے پروگرام کے لیے بہت بہت شکریہ۔